बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम सेकंड चैप्टर के जो हमारा एक्सरसाइज है उसका जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप अपने बुक्स खोलें और उसमें सामने देखें तो एक्सरसाइज में हमारे पास आ रही हैं। सबसे पहले जो है वो MCQs आ रहे हैं। अब MCQs में पढ़ती जाऊंगी, साथ साथ आपने भी देखते जाना है बुक पर, और इसकी जो ऑप्शंस होंगी फिर उसको हमने जो है वो देख लेना है। मैं साथ साथ बताऊंगी आपके करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, फिर आपने वो टिक कर लेनी है या आपने उसको इनसर्कल कर लेना है। सबसे पहले देखें, बरतानवी पार्लियामेंट ने मशीनरी क्लॉज की एक शिक मंजूर की जिसकी रूह से कंपनी को पाबंद किया गया कि वो फैक्ट्रियों और बहरी जहाज़ों पर ईसाईयत की तबलीग के लिए का बंदोबस्त करे और स्कूल कायम करे। अब इसकी जो चार ऑप्शन दी हुई हैं वो है 1765 में, दूसरी ऑप्शन है 1698 में, 1757 में, 1946 में। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन है 1698 यानी 1698 में। किस को बरसग़ीर के मौजूदा निज़ाम तालीम का बानी कहा जाता है? अब इसमें भी चार ऑप्शन हैं। पहली है मिकाले, दूसरी है रॉबर्ट ब्राउन, तीसरी है चार्ल्स ग्रांट, चौथी है माउंट बेटन। अब इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ल्स ग्रांट। ठीक है, इसको आप इनसर्कल कर लें या टिक लगा लें। अगला जो है वो अगली स्टेटमेंट क्या है? 1866 में सहारनपुर कस्बे देवबंद में दारुल उलूम कायम किया। किसने कायम किया ये पूछा जा रहा है इसके अंदर। पहली ऑप्शन है सैयद अहमद शहीद ने, दूसरी है शाह वलीउल्लाह ने, तीसरी है मोहम्मद कासिम नानोतवी ने, चौथी है सर सैयद अहमद ख़ान ने। अब इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मोहम्मद कासिम नानोतवी ने। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आती है, साइंटिफिक सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम 13 मार्च 1866 से एक हफ्त रोज़ा अखबार निकलना शुरू हुआ जिसका नाम था, अब नाम पूछा जा रहा है उस अखबार का। पहली ऑप्शन है साइंटिफिक, दूसरी है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट, फिर है कॉमरेड और उसके बाद है मुस्लिम एजुकेशनल जर्नल। अब इसकी जो करेक्ट ऑप्शन आ रही है वो है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट। फिर नेक्स्ट आती है स्टेटमेंट, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से वजूद में आई। ऑप्शन क्या है इसकी? 1930 में, 1905 में, 1906 में या 1940 में। अब इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1906 में। फिर अगली लास्ट हमारा इसमें आ रहा है स्टेटमेंट, 1870 में बनारस में सर सैयद अहमद ख़ान ने तालीमी कमेटी कायम की। अब इसकी चार ऑप्शन क्या है? दिसंबर 1870 में, सितंबर 1870 में, अक्टूबर 1870 में, नवंबर 1870 में। अगर देखा जाए तो चारों ऑप्शन के साल जो हैं वो उन्होंने सेम रखे हैं, महीना आपने सही बताना है। तो पहली ऑप्शन इसकी ठीक है, दिसंबर 1870 में। अच्छा, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का आ रहा है वो है टिक क्रॉस या सही या गलत। बरसग़ीर में अंग्रेज़ों की आमद से कबल मुसलमानों के दौरे हुकूमत में तालीम आम और मुफ्त थी। अब ये जो स्टेटमेंट दी हुई है ये सही है, तो आपने स्वात को सर्कल लगा देना है या टिक लगा देना है। सेकंड स्टेटमेंट देखें, बरसग़ीर में मुस्लिम दौरे हुकूमत में लड़कियों की तालीम के लिए अलहदा स्कूल कायम थे। अब ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है, तो आपने स्वात के गिर्द सर्कल लगा लेना है।
حکومت برطانیہ نے برصغیر پاک و ہند پر 1857 سے لے کر 1947 تک حکومت کی۔ اب یہ سٹیٹمنٹ بھی صحیح ہے تو آپ نے سوات کے گرد سرکل لگا دینا ہے۔ برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی تعلیمی حکمت عملی پر مکمل عمل درآمد برطانوی دور حکومت میں ہوا۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ بھی درست ہے، اس میں بھی آپ نے سوات کے گرد سرکل لگا دینا ہے۔ پھر آتی ہے ہمارے پاس نیکسٹ، برصغیر پاک و ہند کے موجودہ تعلیمی نظام کے بانی کے طور پر لارڈ میکالے کا نام لیا جاتا ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ بھی گرلز درست ہے، تو اس میں بھی آپ نے ٹک لگا لینا ہے۔ نیکسٹ آتی ہے، انگریزوں نے برصغیر میں ایک الحادی نظام تعلیم قائم کیا۔ یہ سٹیٹمنٹ بھی درست ہے، تو سوات کے گرد سرکل لگا لیں۔ نیکسٹ ہے، برصغیر میں برطانوی تعلیم کا ایک مقصد اپنی حکومت کے لیے وفادار ملازمین کا حصول تھا۔ اب یہ سٹیٹمنٹ بھی درست ہے، اس لیے آپ نے اس کو سوات کو سرکل کر لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ووڈ ڈسپیچ میں عربی اور سنسکرت کی تعلیم کے فروغ کی سفارش کی گئی۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ غلط ہے، اس لیے آپ نے غین کو سرکل لگا لینا ہے یا ٹک کر دیں غین کو، غلط ہے یہ سٹیٹمنٹ۔ اگلی سٹیٹمنٹ آتی ہے، برصغیر میں مسلمانوں کی ہر سیاسی تحریک کے پیچھے کسی نہ کسی مذہبی، نظریاتی یا تعلیمی تحریک کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ صحیح ہے، اس لیے آپ سوات کو سرکل لگا لیں۔ نیکسٹ آتا ہے، تحریک دیوبند دراصل مسلمانوں کے اس طبقے کی نمائندگی تھی جس کے نزدیک مغربی افکار اور مغربی تعلیم ناقابل قبول تھی۔ اب یہ سٹیٹمنٹ بھی صحیح ہے۔ مسلمانوں کا وہ طبقہ جو حالات سے سمجھوتہ کرتے ہوئے مغربی تعلیم حاصل کر کے سیاسی آزادی کی جدوجہد کرتا رہا، تحریک علی گڑھ کی نمائندگی کرتا تھا۔ اب یہ سٹیٹمنٹ بھی درست ہے، اس لیے آپ نے سوات کو سرکل لگا لینا ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے، تحریک دیوبند سید احمد شہید اور شاہ ولی اللہ کے نظریات کا ہی تسلسل تھی۔ یہ والی سٹیٹمنٹ بھی درست ہے، اس لیے اس کو آپ نے سرکل لگا لینا ہے سوات کو۔ اس کے بعد آ رہا ہے، خالی جگہ پر کریں۔ مشنری مبلغ ولیم آدم کے مطابق صوبہ بنگال اور بہار میں انگریزی حکومت کے آغاز کے وقت اسکولوں کی تعداد قریباً ڈیش تھی۔ اب آپ نے اس بلینک میں لکھنا ہے 1,00,000، اردو میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، 1 لکھ کے اور لاکھ لکھ دینا ہے ساتھ میں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی ڈیش میں جنگ پلاسی کے بعد ایک حکمران طاقت بن کر ابھری۔ اب آپ کو جو چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا بلینک کے بعد، اس کا مطلب ہے یہاں پہ آپ سے سن پوچھا جا رہا ہے، تو آپ نے لکھنا ہے 1757، 1757۔ نیکسٹ آتی ہے، 1813 کا ڈیش ہندوستان میں انگریزی نظام تعلیم کے لیے سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب جو اس بلینک میں آ رہا ہے وہ ہے چارٹر ایکٹ، 4 لکھ کے نا، 4 ر 4، پھر آپ نے لکھنا ہے ٹر ٹیرے ٹر، تو بنے گا چارٹر ایکٹ لکھنا ہے، تو الف یہ کاف ٹے ایکٹ بن جائے گا، چارٹر ایکٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ آتی ہے اسٹیٹمنٹ، 1823 میں ڈیش نے فیصلہ کیا کہ کمپنی کی طرف سے مخصوص رقم کا کچھ حصہ مشرقی علوم کی تعلیم پر خرچ کیا جائے۔ اب یہاں پہ نام آپ نے لکھنا ہے برلی نیر، بے رے لام چھوٹی یہ برلی، نون یہ رے نیر۔ پھر نیکسٹ آتا ہے، برطانوی نصاب تعلیم میں انگریزی کو ڈیش جماعت سے BA تک لازمی زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ اب آپ نے بلینک میں لکھنا ہے تیسری۔
پھر نیکسٹ اسٹیٹمنٹ آتی ہے دیوبند دارالعلوم کے قیام کا مقصد ڈیش کا تحفظ تھا. اس میں آپ نے لکھنا ہے دینی علوم اور اسلامی تعلیمات. ٹھیک ہے, بلینک میں تھوڑا سا لمبا آنسر آتا ہے دینی علوم اور اسلامی تعلیمات. پھر اگلا دیکھیں 1852 میں کلکتہ ہائی کورٹ کی طرف سے 240 ہندوستانیوں کو وکالت کا پیشہ اختیار کرنے کی اجازت ملی, جس میں مسلمانوں کی تعداد ڈیش تھی. اب اس میں آپ نے لکھنا ہے مسلمانوں کی اس میں تعداد جو ہے وہ ایک تھی, یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ وکیل کے عہدے پر فائز ہوا. پھر ہے ہمارا یعنی وکیل بنا. سر سید احمد خان نے غازی پور میں 1864 کو ایک ادارے کی بنیاد رکھی جس کا نام ڈیش رکھا گیا. آپ نے آنسر لکھنا ہے وکٹوریہ. واؤ کاف ٹے واؤ رے یہ ہے وکٹوریہ. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشچن جو آ رہا ہے اس کے اندر وہ آ رہا ہے گز کالم کو آپ نے میچ کرنا ہے. اب یہاں پہ 10 جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا وہ آپشنس ہیں جن کو آپ نے میچ کرنا ہے. پنجاب یونیورسٹی قائم ہوئی, اس میں جو آپ نے جو صحیح آنسر ہوگا نا وہ کالم جے میں لکھ دینا ہے. اس کے آنسر میں آپ لکھنا ہے 1882. اس کے بعد ہمارا آ رہا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم ہوئی. اب اس کا جو آنسر آپ نے لکھنا ہے وہ ہے 1698 1698. پھر آتا ہے انگریزی نظام تعلیم کے لیے سنگ بنیاد ہے. اب اس کے آگے آپ نے لکھنا ہے 1813 ایکٹ. اس کے بعد جنوبی ایشیا میں تعلیمی پالیسی کا بانی. اب اس کے آنسر میں آپ نے لکھنا ہے چارلس گرانٹ. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے تعلیم عامہ کمیٹی ختم کر دی 1841 میں. ٹھیک ہے, ختم کر دی گئی. سرکاری تعلیم کا مقصد, اس کو اب آپ نے میچ کرنا ہے کس کے ساتھ. سرکاری تعلیم کا جو مقصد ہے اس کو آپ نے میچ کرنا ہے مغربی علوم کا فروغ. اس کے بعد ہے تحریک دیوبند کے مدرسے کا آغاز. اس کا آپ نے لکھنا ہے مولانا محمد قاسم نانوتوی. پھر آتا ہے 1866 میں سائنٹیفک سوسائٹی کے زیر اہتمام 7 روزہ اخبار شائع ہوا. اب آپ نے اس کے آگے اس کا نام لکھنا ہے اخبار کا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ. ہگلی کالج کلکتہ اور میڈیکل کالج کلکتہ کا قیام عمل میں آیا. اس میں آپ نے سن لکھنا ہے اور وہ ہے 1836. پھر ہے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی داغ بیل ڈالی, یعنی اس کی بنیاد رکھی. اس کے آپ نے آنسر میں لکھنا ہے 17 دسمبر 1886. ٹھیک ہو گیا گز, یہ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب جو ہے اب ہمارا جو ہے یہاں تک یہ ٹاپک یعنی ایکسرسائز کور ہوگی. اب اس کے رہ گئے شارٹ کوشچن آنسر, وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.